बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिब सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 9 मार्च 2026 पीर का दिन है। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। नए सुप्रीम लीडर ने एग्रेसिव स्टाइल अपनाते हुए तल अबीब पे इजरायली लीडरशिप के शेल्टर्स और बंकर को निशाना बनाया है। जो नई नस्ल के मिसाइल इस्तेमाल किए उससे तबाही मचा दी है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान जंग के दौरान सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब के डिपॉजिट और $5 अरब का तेल उधार तेल लेने से मुतालिक 8 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस टाइम पे सऊदी अरब से की हैं। क्या पाकिस्तान ईरान की इस जंग में कूद रहा है? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फ़िज़ाई कार्रवाई की है। अफ़गान जंग में जो नेटो फोर्सेस ने असलहे के डिपो बनाए थे उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और बड़ी मिकदार में असलहे को तबाह किया है। मुतअद्दिद अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो गए हैं। अरब ममालिक पे नाज़रीन मुसलसल दिन और रात ईरान के हमले जो है वो जारी हैं। बहरीन को इस टाइम पे दोबारा निशाना बनाया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपसे बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान की हुकूमत ने जो पासदारान इनक़िलाब है वहाँ पे उन्होंने इज़राइल के शहरियों को मैसेज किए हैं कि आप अपने घर छोड़ दें, आपका डिफेंस सिस्टम नाकारा हो चुका है, इज़राइल की हुकूमत आपसे झूठ बोल रही है। एक मैसेज कन्वे किया है इज़राइल की आवाम को। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन 30 करोड़ की करप्शन पे पहले हाथ नहीं डाला जाता था। अब वो कौमी असम्बली से पास करके फौरी तौर पे बिल को 2 मिनट में पास करके 50 करोड़ की करप्शन पे अब हाथ नहीं डाला जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हम रोज़ाना वीडियो भी बना पाते हैं क्योंकि आप दोस्त हमारे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों का। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, मुश्तबा हामनाई जो बेटे हैं आयतुल्लाह हामनाई शहीद के, उनको जो है मुंतखब कर लिया गया है। उनका इंतखाब भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे मोरिसियत है और उनको लेके आए हैं। उनकी काबिलियत भी बनती थी और जंग के इस माहौल में एक एग्रेसिव लीडर चाहिए था जो आयतुल्लाह हामनाई के तर्ज़ तरीक़े को और उनके जो फ़ैसले थे उसको फ़ॉलो करें। चूँकि ये अपने वालिद आयतुल्लाह हामनाई का गेट पे ज़्यादातर मतलब उनके दफातर के जितने भी इंतज़ामात थे वो ये देखते थे और सिक्योरिटी के सारी मालूमात इनको थी। और साथ ही नाज़रीन ये पासदारान इनक़िलाब के बड़े करीब रहे हैं क्योंकि फ़ौज में उनके साथ इन्होंने काम किया। बहरहाल इनका इंतखाब ये होना और साथ आप इसके पस मंज़र में थोड़ा देखें तो इसी जंग में इनके वालिद, इनकी वालदा, इनकी बेटी, इनकी बेगम, इनका बहनोई वो शहीद हो गए। ऐसे मौके पे ऐसे एग्रेसिव और ये ऐसे ही समझे कि ये खाम ख्याली होगी कि ये जो है एग्रेसिव स्टाइल नहीं अपनाएंगे, बदला नहीं लेंगे। तो इस टाइम पे एक सख्त क़ियादत जो है वो लाई गई है और ये पासदारान इनक़िलाब का बड़ा फ़ैसला है उसी का ज़्यादातर, क्योंकि उनके करीब है जो भी आइन के तहत उनके फ़ैसले होते हैं, मगर पासदारान इनक़िलाब का काफ़ी ज़ोर बीच में शामिल होता है। आज जैसे ये सुप्रीम लीडर का इंतखाब इनका हुआ है उसके बाद नई नस्ल के जो मिसाइल थे, खैबर शिकन मिसाइल जो हैं वो वार किए गए हैं नाज़रीन। उससे जो वहाँ पे इज़राइल की लीडरशिप है उनके लिए स्पेशल शेल्टर्स और बंकर्स बनाए गए थे, उसको टारगेट किया गया है, उसको तबाह किया गया है। अब ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ उसमें हलाकतें भी काफ़ी हुई हैं सीनियर ऑफिशियल्स की। तो कार्रवाइयाँ तल अबीब पे मुसलसल जो है इस टाइम पे खीफा में जो तेल की रिफाइनरीज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको तबाह किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाज़रीन कि इज़राइल में ख़बरों की बड़ी पाबंदी है, ईरान में ख़बरों की पाबंदी है, मगर ईरान फिर भी ख़बरें निकल आती हैं। इज़राइल में ख़बरों की सबसे ज़्यादा पाबंदी है, वहाँ पे सेंसरशिप है, वहाँ पे आप आम मोबाइल से फ़ोटो वगैरह भी नहीं बना सकते, बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ इंडियन जर्नलिस्ट और तुर्की के जर्नलिस्ट वहाँ पे बॉर्डर पे करीब होते हैं, कुछ अमेरिका के जर्नलिस्ट वो थोड़ा बहुत ख़बरें निकाल के शेयर कर देते हैं। बड़ी तबाही जो है वो ईरान के मिसाइल इस टाइम पे तबाही मचा रहे हैं। पासदारान इनक़िलाब ने मैसेज भेजा है नाज़रीन, इज़राइल के अवाम के जितने भी टेलीफोन्स हैं उन पे मैसेज किया है कि आपकी हुकूमत आपको धोखा दे रही है, आपके मुल्क के सारे डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गए हैं और अपने घर छोड़ के भाग जाएं, अपनी हुकूमत पे भरोसा ना करें।
ہمارے میزائل جو ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو وہاں پہ ڈر اور خوف عوام میں بنا ہوا ہے. 2-4 بنکر ایسے اور بھی ہیں جن کو ایران نے پہلے نشانہ بنایا ہے, اس میں تباہی مچا دی ہے. تو وہاں پہ شیلٹرز اور بم پروف شیلٹرز جو ہیں اور بنکر جو ہیں وہ بھی ابھی سیف نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھی نشانے پہ ہیں. اور ایران کا آج کل کا نشانہ جو ہے وہ بڑا درست جا رہا ہے, جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ جی پی ایس سے, امریکہ کے سسٹم سے جیسی ان کو آزادی ملی ہے, انہوں نے بیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن, ایک چائنا کا سیٹلائٹ یوز کر رہے ہیں, نیویگیشن سسٹم جو چائنا کا یوز کر رہے ہیں, اس سے ان کو بڑی مدد مل رہی ہے. اور جنگ میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ کے ٹارگٹ جو ہیں وہ ایکوریٹ ہوں. آپ اپنے ٹارگٹ کے اچیو کر لیتے ہیں. جو آپ میزائل مارتے ہیں اور جو آپ ڈرون چھوڑتے ہیں, اگر وہ آپ کے نشانے پہ بنتے ہیں تو آپ دشمن کو اس پہ آپ کا جو ہے وہ پلڈا جو ہے وہ باری رہتا ہے. اس جنگ کو ناظرین, جنگ شروع کی ہے امریکہ نے. ایک تو امریکہ میں, پوری دنیا میں جو بڈھے بابے ہیں ان کو صدر اور وزیر اعظم رکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک پاگل پن ہے جو امریکہ نے مسلسل جو ہے بائیڈن کو اور اس بڈھے کو دوبارہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو دنیا میں انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے. خود امریکہ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ 40 سال میں اسرائیل کو یہ پاگل صدر مل گیا ہے جس نے یہ حملے کیے ہیں. خبریں تو یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ایپسٹین جو ہے اس میں یہ ملوث ہیں اس کیس کو دبانے کے لیے, کیونکہ اس کو پتہ ہے سب کچھ اسرائیل ہی کرتا ہے, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور اسرائیل وہ اسی پہ بلیک میل کر رہا ہے. یہ خبریں عام چل رہی ہیں, مغربی میڈیا پہ چل رہی ہیں, جو عرب ممالک کی میڈیا ہیں اس پہ یہ خبریں چل رہی ہیں, چائنیز سے یہ خبریں آ رہی ہیں, مختلف خبریں اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ ایپسٹین کے بیچ میں اہم رول ہے. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ایپسٹین کا کیس جو ہے وہ کھل جاتا اور آگے ان کے لیے صدارت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی. تو ایران ناظرین ایک تو عرب ممالک پہ مسلسل حملے کر رہا ہے. عرب ممالک میں بھی کافی تباہی جو ہے وہ انہوں نے مچا دی ہے. متحدہ عرب امارات میں چونکہ پیٹریاٹ سسٹم ہے, جو دنیا کے بہترین مانے جانے تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم دفاعی نظام جو ہے وہ زبردست ہے, اور ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ کافی تعداد میں ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو تباہ کر رہے ہیں. 700 کے قریب اب تک تقریباً انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں ایران نے, اور 170 کے قریب میزائل جو ہیں وہ بھیجے ہیں. زیادہ تر تقریباً 97-98% متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ہم نے تباہ کر دی ہے. مگر پھر بھی ان کی معیشت ناظرین اس سے خراب ہوتی ہے. ایک پرامن ملک ہے, ایک کاروباری ہب ہے, پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے, اور انہوں نے ان پہ جو ہے وہ زیادہ حملے کر دیے. بحرین میں کافی تباہی مچا دی ہے. بحرین میں جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اب ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر 5واں بیڑا امریکہ کا موجود ہے, اور وہیں سے سگنلز ملتے ہیں جو اسرائیل پہ میزائل جاتے ہیں, وہیں سے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں. اب عرب ممالک جو ہیں وہ مشکل میں پھنس گئے. پاکستان کے حوالے سے ناظرین یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان نے سعودی عرب سے جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے, ایسی جنگی صورتحال میں کہ ایران پہ حملے کر رہا ہے عرب ممالک پہ اور اسرائیل پہ, اور ساتھ ہی جو عرب ممالک بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ہم بدلہ لیں گے, مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فائٹر جیٹ نہیں ہے, دنیا کے بہترین فائٹر جیٹ فضائیہ ان کی جو ہے وہ بہترین ہے, کم از کم ایران سے لاکھ درجے بہتر ہے. اتنے جدید فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں, مگر وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ممالک ایسے ہیں اگر یہ حملے کرتے ہیں تو پھر تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہوں گے, اور ان کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پھر تباہی کی طرف جائے گا, کیونکہ ان کی میزائل 2 منٹ میں 3 منٹ میں جو ہے وہ بحرین میں, سعودی عرب میں, قطر میں, متحدہ عرب امارات میں پہنچتے ہیں. چونکہ بیچ میں سمندر ہے, اسرائیل میں اگر جاتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, مگر یہاں پہ تو 200-250 کلومیٹر کی رینج اور 500, 600 اور 800 کلومیٹر کی رینج والی میزائل یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ وار کرتے ہیں. تو یہ پورا عرب جو ہے اس ٹائم پہ ایران کے نشانے پہ ہے. پاکستان کا ناظرین دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے, اور پاکستان نے 10 سال کے لیے 5 ارب ڈپازٹ اور $5 ارب کے تیل کی سہولت کی درخواستیں دی ہیں. طویل مدتی اقتصادی تعاون کے لیے 8 درخواستیں جو ہے وہ پاکستان نے دی ہے, جس میں $5 ارب کے ذخائر کو 10 سال کرنا بھی شامل ہے. تو یہ ناظرین ایسے موقع پہ ایسی خبریں آ رہی ہیں, جب آپ دفاعی معاہدے کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی پلاننگ بنا لی ہوتی ہے کہ ہم نے دوست ممالک پہ حملے نہیں کرنے, یا بارڈر کے ممالک پہ اس جنگ میں نہیں کودیں گے, مسلم ممالک کے ساتھ جنگ ہوگی اس میں نہیں کودیں گے. بہرحال یہ باتیں بڑی ڈیل ہے, مگر یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جلد بازی میں سعودی عرب کے کہنے پہ جو ہے یہ ڈیل ہو گئی تھی.
ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، اس کے لیے ہمارے بچے، ہماری جان، ہمارا مال قربان. اللہ نہ کرے اس پہ آنچ آتی ہے تو وہ رب کی ذمہ داری ہے. اور جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ دنیا کے مسلمان باقی آتے ہیں نہیں آتے ہیں، پاکستان کا بچہ جو ہے اور پاکستان کی افواج جو ہے ان 2 مقدس مقامات کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں. مگر پورے عرب کی ذمہ داری لینا، اور یہ جو پاکستان نے درخواست کی ہے ایسے موقع پہ جب پوری دنیا کے ہاتھ میں پیسے ہیں تیل لینے کے لیے مگر تیل مل نہیں رہا، آپ $5 ارب کا تیل ادھار مانگ رہے ہو. ذہن نہ ماننے والی باتیں ہیں کہ وہ کیسے آپ کو دے گا. آپ $5 ارب کی ڈپازٹ کا کہہ رہے ہو. 78 سال سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی $3 ارب اس سختی میں ان کے مختلف مد میں ہمارے ساتھ پڑے. $2 ارب متحدہ عرب امارات کے پڑے. اگر وہ نکالتے ہیں تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہیں. تیل $115 $117 فی بیلر جو ہے وہ ابھی چلا پہنچ گیا ہے. اور اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو یہ 215 220 پہ جو ماہرین بتا رہے ہیں یہ جائے گا، اور دنیا جو ہے آدھی آبادی غربت کے نیچے آئے گی. تو ایسے موقع پہ جو تیل فراہم بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں ادھار کیسے دیں گے؟ اس میں ناظرین یہ بھی لاجک ہے کہ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ اگر ایران مزید حملے کرتا ہے اور ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملے کرتا ہے تو آگے جا کے پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑے، جو امریکہ کی اور اسرائیل کی بڑی خواہش ہے. اور وہ سعودی عرب کو اس لیے گھسیٹ رہے ہیں. کچھ پاکستان نے جو اہم معلومات ان کو دی ہیں کہ یہ جو آپ کے ملک پہ فلاں حملہ ہوا ہے، یہ ریفائنری پہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایران نے نہیں کیا. جو پاکستان نے وہاں پہ چائنیز کے اور اپنے ڈیفنس سسٹم وہاں پہ رکھے، اور جو پاکستان نے اپنی افواج وہاں پہ تھوڑی بہت تعینات کیے ہیں ان ڈیفنس سسٹم پہ، ان سے جو معلومات ملی ہے اس سے سعودی عرب کو کافی مدد ملی ہے. دوسرا یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے کم 10,000 15,000 فورس مانگ لیں کہ آپ وہ ہمیں بھجوا دیں تاکہ دنیا میں ایک امپریشن جائے اور ایران کو پتہ چل جائے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایسے پاسبلٹی ہے، کیونکہ سیدھا جنگ میں کودنا تو خودکشی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایران کی اس جنگ میں کودے گا، اور نہ پاکستان کو کودنا چاہیے. پاکستان کو پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. ایران کے خلاف آپ کو اس جنگ میں دھکیلنے والے اسرائیل اور امریکہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا، پاکستان کو کیسے گھسیٹنے ہیں ان کو پتہ ہے سب کچھ. پاکستان کے بارڈر پہ 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہو. تو یہ پاکستان نے جو شرط رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کچھ چیزوں پہ مان رہا ہے. مطلب فورس بھیجنے پہ 10,000 15,000 فورس پاکستان اگر بھیجتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. مگر جنگ میں کسی بھی حال میں پاکستان کو نہیں کودنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آگے آپ بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. ناظرین اس حوالے سے آپ 10-15,000 فورس بھی اگر بھیجتے ہو، آگے جا کے اگر ایران کے حملے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی حملہ کریں گے، پھر اس سے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں. تو اس جو پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا تھا، ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ایران کے ساتھ اگر آپ کی جنگ ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کی بیسک لڑائی تو اسرائیل سے پہلے ایران کے ساتھ ہے. جو امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی ٹرمپ کو بتاتا تھا، اور بعض عرب ممالک اور بھی ہیں کہ وہ ٹرمپ کے کان میں کہتے تھے کہ یہ آپ دھمکیاں دے رہے ہو، یہ تو شیر بن رہا ہے، حملہ کر دیں اس پہ، میزائل کی سسٹم کیپیسٹی ان کی تباہ کرے، کم از کم ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل ختم کریں. اور امریکی ماہرین یہاں تک کہتے تھے، بلکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ اور مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں اور جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ان دونوں نے کہا تھا اگر ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے گا تو پھر سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک بھی پھر اس طرف جائیں گے. تو یہ سعودی عرب نے سب کچھ جو ہے وہ امریکہ سے پہلے سے شیئر کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ پاکستان کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کافی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے. اللہ کرے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو. یہ جنگ ہمارے مفاد میں ہے نہیں. ایک تو ہماری پڑوس میں ہے، اگر سعودیہ کا ایشو نہ بھی ہوتا تو ایک بارڈر آپ کا گرم ہے، ایک بارڈر پہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے، اور آپ کا یہ بارڈر بھی جو ہے یہاں بھی حالات خراب ہو جائیں گے. روزگار تو ویسے بھی ان 3 بارڈر پہ آپ کا نہیں ہو رہا. تھوڑا بہت روزگار جو ہے وہ آپ کا ایران کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی اب مسئلہ بن گیا ہے. تو پھر آگے جا کے ناظرین مزید مشکلات آئیں گی، اور پاکستان کو اس جنگ میں کودنا نہیں چاہیے. پاکستان کوشش کرے کہ اس کو ایوائڈ کرے. سعودی عرب اپنے ملک کے دفاع کی بات کر رہے ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو اپنے مفادات کو پریارٹی پہ رکھنا پڑے گا، اور جو تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ ہیں چاہے جیسے تیسے بھی ہیں ان کو
آگے لے کے جانا پڑے گا۔ اس میں پچھلی جنگ میں آپ دیکھیں کہ آپ نے 2025 میں جو ایران نے محدود جنگ کی، اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور پاکستان کا ترانہ بھی بجایا اور پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے اس جنگ میں۔ تو پاکستان نے بہترین رول پلے کیا تھا جو جون میں 12 دن کی جنگ ہوئی تھی۔ تو اب بھی یہ 10واں دن ہے، پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس میں اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے تو یہ تو کلیئر ہے کہ یہ جنگ آگے مزید پھیلنی ہے۔ پاکستان کا بیچ میں جانا پورے ملک کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ناظرین پاکستان نے افغانستان میں کارروائیاں کی ہیں۔ افغانستان کی ناظرین، ایک تو افغانستان اس ٹائم پہ ناظرین جو وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ ہم نے 3 سپر پاور کو شکست دیا ہے، 5000 سال کی ہماری تاریخ ہے۔ یہ خبریں آپ نے بار بار سنی ہوں گی، ہمیں کوئی دو رائے نہیں کہ افغان بہادر قوم ہے، مگر اس طرح کی باتیں کرنا جس پہ ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح یہ سپر پاور کو شکست دی ہے انہوں نے، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، پاکستان کا کیا رول تھا، مگر یہ مانتے نہیں ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ یہ 3 بڑی طاقتوں کو ہم نے ہرایا اور ہماری اتنی سال کی تاریخ ہے، ہماری اتنی، یہ 5000 سال کی تاریخ رکھنے والے، یہ 3 سپر پاور کو بگانے والے، ان کے ملک پہ پاکستان نے ہر کونے میں بمباری کر دی ہے۔ اور پاکستان نے اتنی بمباری کی ہے ان پہ، ان کے جو اسلحے کے ڈیپو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، بارڈر پہ ان کی چوکیوں کو مکمل تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہادری اسی کہتے ہیں، وہ جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں ناظرین کہ آپ ان کی تاریخ اگر مزید دیکھیں آگے جا کے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ غاروں میں چھپتے رہے اور انہوں نے وہی پراکسی وار اور گوریلا وار لڑی ہے۔ امریکہ جو 20 سال ادھر پڑا رہا، تو 20 سال کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ 20 سال ایسا تو پڑا نہیں رہا۔ انہوں نے ان پہ بمباری کی اور یہ پہاڑوں میں چھپتے رہے اور پھر نکل کے ان پہ 1 وار کرنا، 2 وار کرنا، 3 وار کرنا، 4 وار کرنا۔ 20 سال آپ کے ملک میں کوئی آ کے رہ لے اور آپ کہیں کہ ہم نے جدوجہد کی ان کو بگانے میں، وہ خود تھک ہار کے یہاں سے گئے اور کچھ حکمت عملی پاکستان کی تھی۔ بہرحال پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہے، پکتیا میں شاہین ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسلحے کا ڈیپو اس میں تباہ کیا گیا ہے۔ کرم سیکٹر پہ ایک گاڑی تھی جس میں 8-10 طالبان تھے، ان پہ پاکستان نے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ سیکیورٹی فورسز نے جو کوائڈ کاپٹر سے اور جو فوٹیج وہاں پہ آ رہی تھی، جو ویڈیو جاری ہوئی ہے، اس میں وہ ہنس بھی رہے ہیں کہ گاڑی چھوڑ کے یہ بھاگ گئے ہیں جیسے ہی ایک فائر کیا گیا۔ ننگرہار میں ضلع لال پورہ میں جو اسلحے کا ڈیپو تھا، اس میں ناظرین جو یہ ڈیپو جو ہے وہ نیٹو نے افغان وار کے دوران بنایا تھا۔ اسلحے کا پورا ایک زیادہ ذخیرہ یہاں پہ موجود تھا۔ یہاں پہ ننگرہار کا ضلع لال پورہ جو ہے اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ شوال جنوبی وزیرستان کا جو مہلکہ بارڈر کے ایریا پہ پوسٹ ہے، اس پوسٹ کو پاکستان نے جو نشانہ بنایا ہے، تو اس ٹائم پہ افغان طالبان وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پاکستان نے وہاں جا کے بارود کی مواد سے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو کارروائیاں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ وہاں پہ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی چوکیوں پہ حملے کیے ہیں۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ 201 خالد بن ولید کور کی 2ری برگیڈ کی 1 بٹالین نے پاکستانی افواج پہ حملے کیے ہیں، پاکستانی چوکیوں پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ پیر کے روز صوبہ ننگرہار ضلع گوشتہ گاروں میں SPG-9 استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مارٹر گولے جو ہے یہ پھینکے گئے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی چوکیاں تباہ ہوتی ہیں تو آپ کارروائی تو آپ نے کرنی ہے۔ آپ کی بھی ابھی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے طالبان، جس طرح آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فورس بن گئی ہے، تو بارڈر پہ یہ تو ہوگا کہ جہاں جہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز آپ پہ حملے کر لیں تو وہاں سے جواب آئے گا۔ باجوڑ تورخم پہ ناظرین جو لوگ ہیں وہاں پہ باجوڑ میں، مہمن میں، خیبر میں، تورخم کے قریب، تیرا کے قریب، شمالی جنوبی وزیرستان، کرم، اسی طرح وہاں پہ پکتیا، ننگرہار، خوست، کنڑ، یہ جو علاقے ہیں ان پہ دونوں اطراف سے جو لوگ بس رہے ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، بڑے مجبور ہیں۔ جو نہیں کر رہے تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج دونوں اطراف سے ہو رہا ہے اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی مشکلات ان کو جو ہے وہ اس ٹائم پہ فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان نے ناظرین، ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو فضائی کارروائیاں کی ہے، یہ پاکستان نے جو اپنے ڈرونز ہیں اس کا استعمال کیا ہے، جدید ڈرون کا استعمال کیا ہے، اس سے یہ تباہی پاکستان نے پھیری ہے۔
افغانستان کے ہر کونے میں جہاں پہ چوکی ہے، اسلحے کی ڈیپو ہیں، اس کو پاکستان نشانہ بنا رہا ہے. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو اہم کمانڈرشپ ہے، لیڈرشپ ہے، ان کو افغان حکومت نے ایک سائڈ پہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. مطلب چھپ کے جنگ سے پہلے ہی ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان نے حملے کرنے ہیں، تو اس کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے. مگر ہم جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی دوسری فورس کی طرح اگر انہوں نے بھی ہمارے دہشت گردوں کو اپنے علاقے میں چھپا رکھے ہیں، تو پاکستان کو چپا چپا افغانستان کا معلوم ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ان کی معلومات بھی کافی بہتر ہوتی ہیں، دنیا میں ایک مانا جانا نام بھی ہے. تو پھر کیسے ہم ان کو ٹارگیٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر یہ ایک دوسرے سے دوسری جگہ پہ منتقل بھی کر دیتے ہیں، تو پاکستان تو 4-5 مہینے سے افغانستان کی فضاؤں کو استعمال کر رہا تھا، اور پاکستان کے ڈرونز جو ہے نگرانی کر رہے تھے. تو اب تک پاکستان کو بڑی کامیابی مل جانی چاہیے تھی. ہم نے سیدھا افغان فورسز کو نشانہ بنا دیا ہے اور ٹی ٹی پی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مگر پاکستان کا موقف یہ کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی ہے، لہٰذا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. وہ ان کو سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں، چھپا کے دیتے ہیں، پناہ گاہیں ان کے لیے ہیں، لہٰذا یہ ان کا استعمال اس انداز میں کر رہے ہیں. بہرحال آگے اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے، جو لگ بھی ایسا رہا ہے، کیونکہ جب تک ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو پاکستان نے اب اسی طرح کے فضائی حملے کبھی جیٹ سے کبھی ڈرون سے پاکستان نے کرنے ہیں. تو جب تک ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے. ناظرین، پاکستان میں 30,000 روپے کی کرپشن جو تھی، وہ اسمبلی سے پہلے بل پاس ہوا تھا کہ قومی احتساب بیورو جو ہے وہ 30 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہوگی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. مطلب سرکار چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں. اب وہ بڑھتے بڑھتے ایران کی جنگ چل رہی ہے، پاکستان کس مشکل میں ہے، یہاں پہ قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر نے آ کے جو ہے وہ بل پاس کر دیا، اور فوری اسمبلی میں پاس بھی ہو گیا کہ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہوگی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ احتساب میں ایک نیا بل پاس ہو گیا. جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن جس ملک میں ہوگی وہاں پہ سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی، کیونکہ سرمایہ کاروں کو پتہ ہے کہ ہماری ہی سرمایہ کاری میں بھی کرپشن ہوگی. یہاں پہ ہم نے 55 روپے کا پیٹرول غریب پہ بم مار کے تو ہم نے مہنگا کر دیا، مگر ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک ڈپٹی کمشنر اس ٹائم پہ جو ڈی سیز ہیں، جو اے سیز ہیں، وہ 10-10 12-12 گاڑیوں میں سرکاری پیٹرول ڈال کے جو ہے پیاز اور ٹماٹر اور مولی اور کچالو اور گوبھی کا ریٹ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. ہمارے ملک کے لاکھوں سرکاری ملازمین کی گاڑیوں کے تیل جو ہیں وہ فری ہیں، ان کا گیس کا بل جو ہے وہ فری ہے، جو 17 گریڈ سے اوپر کے 22 گریڈ تک افسران ہیں. تنخواہیں ان کی، ناظرین، جس طرح ججوں کی تنخواہیں آپ دیکھ لیں، اسی طرح بڑے سرکاری ملازمین جو بیوروکریٹ ہیں اعلیٰ سطح کے، 15-15 18-18 لاکھ روپے، 15-15 12-12 لاکھ روپے تیل اور یہ ساری چیزیں، یہ دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں ہے یہ سہولت جو پاکستان میں ہے. تو یہاں پہ غریب کا برا حال ہے. ہم کرپشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کو سیریس لیا ہے. یہ جو ہمارے حالات ہیں کہ ادار کا ہم نے تیل لینا ہے، ادار کا ہم نے ڈالر لینا ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں. یہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ہم نیٹا بولتے ہیں، جیسے آپ قسطوں پہ جا کے وہاں پہ ایک 5 لاکھ روپے کی گاڑی 15 لاکھ میں لے لیتے ہو اور پھر اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہو اور پھر اس پہ سود اور وہ سب کچھ چڑھتا ہے. یہ اسی طرح کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم ادار پہ تیل لے رہے ہیں، ادار پہ ڈالر لے رہے ہیں، اور جہاں پہ ہم اس کو صحیح پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے. ہمیں دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ابھی ڈر گئے ہیں کہ یار پھر آ گیا، مانگنے ہی آیا ہوگا. تو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، کارکردگی تو ویسے بھی زیرو ہے. جب آپ ادارے آپ کے 15 اور 20 اور 50 اور 100 ارب کے قرضوں میں جا رہے ہیں، تو ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز اور ان کا تو تیل اور گیس اور حقہ پانی مکمل بند کر دو، صرف سیلری پہ ان کو رکھو. ججز جو ہے ہمارا نظام پوری دنیا میں دیکھیں، وہ بھی 130 129 نمبر پہ ہے، 134 پہ پہنچ گیا ہے. ان کی جو 20 25 30 لاکھ روپے کی تنخواہیں اور مراعات ہیں اور پینشنز ہیں، اس کو بھی کم کریں. ہم الٹا بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان سے فائدے لیے جا رہے ہیں. بہرحال ناظرین، یہ علیحدہ بحث ہے، اس پہ علیحدہ سے پروگرام کریں گے. برے حالات چل رہے ہیں اس ٹائم پہ. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.